वो बच्चों को यतीम कर देने वाली जगहें, अबू वो जो सामने जगह है वो बहनों का सुहाग उजाड़ने वाली जगह है। अब्बा खुदारा वहां मत जाना, वहां जाकर सकीना को यतीम मत करना। अगर वहां चले गए तो वापस जिंदा नहीं आओगे, फिर तुम्हारी सकीना यतीम हो जाएगी, फिर तुम्हारी सकीना तुम्हें देखने के लिए तरसती रहेगी, बाबा की आवाज सुनने के लिए तरसती रहेगी। अब्बा मैं तो वो सकीना हूं, बाबा के बगैर तो सोती भी नहीं। तुम जा रहे हो, अगर जिंदा वापस ना आए तो मैं किसके साथ सोया करूंगी। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया था, सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया था। एक दिन आपको प्यास लगी, एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को प्यास ने सताया। आपने जब पानी मांगा तो देने वाले ने ठंडे पानी का गिलास पेश कर दिया, ठंडा पानी आपके हाथ में पकड़ा दिया। इमाम हुसैन के बेटे ने एक घूंट पिया ही था कि फौरन ये कहते हुए पानी का गिलास जमीन पर पटक दिया कि ओ नादान, मैंने कहा नहीं था मुझे ठंडा पानी ना दिया करो। मैं जब जब ठंडा पानी पीता हूँ मुझे अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। मेरी बहन सकीना पानी के लिए तरसती रही। आज अगर मैं ठंडा पानी पीऊंगा तो क़यामत के दिन बाबा हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। ओ गुलाम, ओ ठंडा पानी देने वाले, अगर ये ठंडा पानी मेरे बड़ों को नसीब नहीं हुआ तो ज़ैनुल आबिदीन की चाहत ये है, ज़ैनुल आबिदीन ये चाहता है कि क़यामत तक ये पानी ज़ैनुल आबिदीन को भी नसीब नहीं होना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन अली असगर के सामने मुझे सर ना झुकाना पड़े। जवानों, करबला की तपती रेत थी, हजरत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा था। ये उस दुखी इंसान का सजदा था जिसके सामने खैमे जलते रहे, जिसके सामने मासूम रोते रहे, मगर फिर भी जब आज़ान की आवाज़ आई तो पेशानी सजदे में नजर आई। हाय अल्लाह, ये कैसी पेशानी है, ये कैसी पेशानी है जो जख्मों से चूर तो हुई मगर इबादत से दूर ना हुई। जवानों, हजरत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा था, चारों तरफ सन्नाटा था, अपना कुल सरमाया अल्लाह के नाम कुर्बान कर दिया था। खून से लथपथ बदन, 3 दिन की प्यासी जुबान, जख्मी दिल के साथ फातिमा के लाल ने सजदे में सर रख कर कहा, अल्लाह, ओ मेरे मालिक, तू हुसैन के दुखड़े तो सुन, तू हुसैन के दर्द तो सुन। अल्लाह, एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ मेरे शहजादे थे। अल्लाह, एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ मेरे शहजादे थे। मालिक, मेरी रूह गवाह है कि मेरे खैमे तो जल गए मगर हुसैन ने तेरा नाम नहीं जलने दिया। हुसैन के खैमे जल गए, हुसैन के बच्चे प्यासे मर गए मगर तेरा दीन नहीं हरने दिया। मेरे मालिक, ये कैसा इंसाफ है। ओ मेरे अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है और ये कैसी उम्मत है जो नबी के निवासे को प्यासा मार कर भी फख्र करती है। अल्लाह, ये कैसी उम्मत है, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने आज़ानें तो संभाल ली, आज़ानें संभाल ली मगर आज़ान के वारिस को तपती रेत पर तन्हा छोड़ दिया। मालिक, ये मेरा आखिरी सजदा है, पता नहीं फिर इस धरती पर तुझे सजदा करना मुझे नसीब होगा या नहीं होगा। मेरे मालिक, ओ मेरे मालिक, देख आगे दुश्मन खड़ा है, पीछे दुश्मन खड़ा है, मेरे दाएं दुश्मन है, बाएं दुश्मन है और मेरी गर्दन पर दुश्मन की तलवार है। मालिक, मैं अपने नाना के पास जाने से पहले पहले तुझसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे मालिक, तुझे राजी करने के लिए मैंने अली असगर कुर्बान कर दिया, तुझे राजी करने के लिए मैंने अली अकबर कुर्बान कर दिया, मेरे कासिम का शबाब लुट गया, तुझे राजी करने के लिए ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दिए। मालिक, इतना कुछ कुर्बान करने के बाद भी अपने आखिरी वक्त में देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है,
دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے اور مسکرا کر کہہ رہا ہے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہائے یزید چند دن دراز کر گئے، یزید چند دن دراز کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ جوانو اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، کربلا کا وہ منظر یاد کرو۔ ایک طرف حسین ہے جس نے رب کو منانے کے لیے اپنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا، اور دوسری طرف تم ہو کہ جب دین کا بلاوا آ جائے تو ماں کی جھولی میں چھپ جاتے ہو۔ جب دین قربانی مانگنے لگے، جب دین کو تمہاری ضرورت پڑے تو ماں کی گود میں چھپ جاتے ہو، ڈر جاتے ہو، کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دین کا نام سن کر موت سے ڈرنے والوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے یہی کالی شکل دکھاؤ گے، یہ کالا منہ دکھاؤ گے، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، یہ دھوکے باز چہرہ، یہ فراڈیا چہرہ کل قیامت کے دن نبی کے نواسے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ حسین کے نانا کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت تم نظریں جھکا کر کس منہ سے کہو گے کہ آقا ہم بھی آپ کے چاہنے والے تھے، اے حسین ابن علی ہم بھی آپ کے چاہنے والے تھے؟ تم کس منہ سے کہو گے؟ کیا تم نے حسین کے لیے کوئی زخم سہا؟ کیا تم نے حسین کی یاد میں ایک آنسو بھی بہایا؟ کیا تم نے نبی کے عشق میں دنیا کو ٹھوکر ماری؟ اگر نہیں تو پھر سن لو، یہ محبت صرف زبان کی حد تک تھی، دل تو کبھی کربلا تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ یہ محبت صرف زبان کے حد تک تھی، تمہارا دل تو کبھی مدینے تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ قصہ مختصر جوانو، حضرت امام حسین سجدے میں پڑے، شمر آگے بڑھتا ہے، امام حسین سجدے میں پڑے، امام حسین کا سر سجدے میں، شمر آگے بڑھتا ہے، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن۔ اچانک حسین کی تلوار رک جاتی ہے، یزیدیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، یزیدی ٹولہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آیا ہے اس قدر عشق نماز کے ساتھ، اس قدر محبت نماز کے ساتھ۔ حضرت امام حسین سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آپ کا جواب میرے دماغ میں گونجتا رہے گا۔ امام حسین نے فرمایا بھائی مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز تو میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرتا ہوں۔ جوانوں ذرا غور تو کرو، اپنی غیرت والی آنکھیں کھولو تو صحیح۔ حسین پیاسا ہے، حسین بھوکا ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے، حسین نماز پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ تم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ اوے حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ قصہ مختصر جوانوں، امام حسین سجدے میں پڑے ہیں، شمر آگے بڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نواسہ رسول کی پشت پر ہلکی سی تلوار کی نوک مار کر شمر کہتا ہے اٹھ حسین، اٹھ حسین، میں تیرا سر کاٹنے کے لیے بےتاب کھڑا ہوں۔ آج میں تجھے قتل کر کے یزید کے سامنے اپنا سر فخر سے بلند کروں گا۔ میں کب سے تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، تو سجدے میں گیا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ شمر نادان نہیں جانتا تھا کہ نیچے تو اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھی، نیچے تو امام حسین اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، وہ باتیں
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے کیا کرتے تھے. یہ تو وہ میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھی. رب کا بندہ رب سے کہہ رہا تھا اللہ یہ حسین کا آخری سجدہ ہے. دل تو قیامت تک سجدہ کرنے کو چاہتا تھا, جی تو قیامت تک سجدہ کرنے کو چاہتا تھا, مگر جتنا نصیب میں تھا اپنے رب کے آگے جھکا, اور باقی جنت میں جا کر جھکتا رہوں گا, باقی جنت میں جا کر اپنے رب کو سجدے کرتا رہوں گا. جوانوں, ایک دن کچھ لوگ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے پاس آئے. کہنے لگے اے حسین ابن علی, ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رب سے باتیں کرتا ہوں اور رب مجھ سے باتیں کرتا ہے. کیا یہ بات سچی ہے؟ کیا واقعی آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ آپ سے کلام کرتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے میرے بھائیو, الحمدللہ میں رب سے باتیں کرتا ہوں اور رب مجھ سے باتیں کرتا ہے. انہوں نے کہا کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا میرے بھائیو, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. اللہ اکبر. جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے میٹھی میٹھی باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے میٹھی میٹھی باتیں سنائے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. کبھی کبھار تو اتنے روتے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے تھے. ایک دن غلام نے پوچھ ہی لیا, حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا او میرا حال پوچھنے والو, او میرے درد سننے والو, یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف. یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا. اس ایک بیٹے کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے. بھائی یعقوب کا تو ایک بیٹا گم ہوا تھا, یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا, میری آنکھوں کے سامنے تو میرا پورا خاندان اجڑ گیا. بتاؤ میں سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہوں؟ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. قاسم کا شباب لٹتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کڑیل نوجوان علی اکبر کی جوانی خاک میں ملتی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. وہ منظر جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے جانا چاہتے تھے, مگر آپ کی بیٹی حضرت سکینہ حضرت امام حسین کے پیر پکڑ کر کہتی تھی ابو وہ سامنے والی جو جگہ ہے نا وہاں مت جانا, وہ سامنے والی جگہ پر مت جانا, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں جو بھی وہاں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا. حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ حضرت امام حسین کے پیر پکڑ کر, ٹانگیں پکڑ کر, ہاتھ جوڑ کر, ننھے ہاتھ جوڑ کر رو کر کہتی رہی ابا وہ جو سامنے جگہ ہے نا جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہاں نہ جانا, کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں جو بھی وہاں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا. خیمے سے نکل کر کہتی ہے, اپنے ننھے ہاتھ اٹھاتی ہے, وہ سامنے اشارہ کرتی ہے, خیمے سے نکلتی ہے ابو وہ جو سامنے جگہ ہے نا وہ بچوں کو یتیم کر دینے والی جگہ ہے. ابو وہ جو سامنے جگہ ہے وہ بہنوں کا سہاگ اجاڑنے والی جگہ ہے. ابا خدارا وہاں مت جانا, وہاں جا کر سکینہ کو یتیم مت کرنا, اگر وہاں چلے گئے تو واپس زندہ نہیں آؤ گے, پھر تمہاری سکینہ یتیم ہو جائے گی, پھر تمہاری سکینہ تمہیں دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی, بابا کی آواز سننے کے لیے ترستی رہے گی. ابا میں تو وہ سکینہ ہوں بابا کے بغیر تو سوتی بھی نہیں, تم جا رہے ہو, اگر زندہ واپس نہ آئے تو میں کس کے ساتھ سویا کروں گی, میں کس کے سینے پر سویا کروں گی. حضرت امام زین العابدین نے تو یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور صبر پہ صبر کرتے رہے.
کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ امام زین العابدین نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ایک باپ نے اپنے پیاسے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا، یزیدیوں کے پاس پہنچے، کہا او یزیدیوں، تمہاری دشمنی حسین سے ہے، ان معصوم بچوں سے نہیں، میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میں قیامت کے دن اگر تمہیں حوض کوثر نہ پلاؤں مجھے نواسہ رسول بھی نہ کہنا، میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میرے بیٹے کی جان بچا لو، قیامت کے دن میں تمہیں جہنم سے بچاؤں گا۔ ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا، مگر 6 ماہ کے علی اصغر کا کٹا ہوا لاشا باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے پانی تو نہ دیا، مگر 6 ماہ کے علی اصغر کا کٹا ہوا لاشا باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے دھرتی پر ایک ایسے باپ کو بھی دیکھا جو اپنے ننھے سے پھول کا لاشا آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا تھا، جو اپنے ننھے سے بچے کا لاشا آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا تھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کہنے لگا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہو گیا ہوں، اگر تو اسی رضا پر راضی ہے تو پھر حسین بھی اس رضا پر راضی ہے۔ ہے اللہ یہ کیسا عشق ہے، دین کے ساتھ یہ کیسی محبت ہے۔ ایک شخص اولاد کو قربان ہوتا دیکھ کر بھی، اولاد کو اپنی آنکھوں سے کٹتا ہوا دیکھ کر بھی کہتا ہے کہ اگر میرے بچے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک جگہ پر قربان ہو رہے ہیں، اگر میرا خاندان دین کے نام پر اجڑ رہا ہے تو پھر ٹھیک جگہ پر اجڑ رہا ہے۔ پھر یہ کیسا عاشق ہے رب کا جو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی شکر پہ شکر کرتا چلا جا رہا ہے، صبر پہ صبر کرتا چلا جا رہا ہے۔ ڈال کے مٹی 6 ماہ کے علی اصغر پر، یا پھر خدا جانتا ہے یا پھر کربلا کی مٹی جانتی ہے کہ حضرت امام حسین کتنا روئے ہوں گے۔ اپنے پیاسے علی اصغر کی لاش جب حضرت امام حسین نے دفنائی ہوگی، اس لمحے کو یا خدا جانتا ہے یا پھر کربلا کی مٹی جانتی ہے کہ امام حسین اپنے معصوم بچے علی اصغر کو مٹی کے سپرد کرتے کتنا روئے ہوں گے۔ یہ وہی حسین ہے نا جس کو میرے کریم آقا نے، نبیوں کے سردار نے، اللہ کے محبوب نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کا واقعہ تو پہلے سے ہی سنا دیا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین کا بچپنا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی ساری کہانی سنائی تھی۔ جب جبریل نے کربلا کی ساری کہانی سنائی نا تو میرے رسول کریم نے، اللہ کے محبوب نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہائے اور ساتھ ہی کہا اللہ میں اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے حسین سے بہت پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے حسین سے محبت کر، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ میرے بھائیو، حسین سے محبت کرنا دراصل مصطفیٰ سے محبت ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا دراصل خدا سے محبت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودۃ فی القربى، میرے محبوب کی قرابت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو۔ اب محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ محبت اور مودت کے درمیان فرق کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں، اور یار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ مطلب آپ کا ایک دوست تھا، آپ کو خبر ملی اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، آپ اس کے گھر گئے، اس کو غسل دیا، دفنایا، کفن پہنایا، روئے، تھوڑی دیر کے لیے چیخے، آنکھوں سے آنسو بہائے، واپس آ گئے۔ اس کا مطلب آپ کو دوست کے ساتھ محبت تھی۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے، یہ سنتے ہی آپ کا جگرا پھٹ جاتا، آپ بھی وہیں فوت ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو دوست کے ساتھ مودت تھی۔ اب یہ جو مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مودت ہے، اس لیے تو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے مچھلی کو دریا سے باہر نکالا، مچھلی ایک بار مری،
آپ نے مچھلی کے ٹکڑے کیے، مچھلی 2 بار مری، آپ نے مچھلی کو دیگچی میں ڈالا، نیچے سے آگ جلائی، مچھلی 3 بار مری، مچھلی پک گئی، مچھلی کو کھایا، دانتوں کی چکیوں میں چبایا، مچھلی 4 بار مری، مچھلی پیٹ کے اندر گئی، معدے کے اندر گئی، مچھلی 5 بار مری۔ ہے کتنا پیار ہے پانی کے ساتھ مچھلی کو، کتنا عشق ہے پانی کے ساتھ مچھلی کو کہ 5 بار مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے پیٹ کے اندر جا کر بھی پانی پانی کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے پانی دو، پانی دو۔ باہر برف باری ہو رہی، باہر اتنی سردی ہے، اتنا جاڑا ہے، مگر آدمی کہتا ہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، کیونکہ میں نے مچھلی کھائی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، میں چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربا کہ تم بھی میرے حضور کی اہل بیت کے ساتھ مچھلی کی طرح مودت کرو، کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح اگر حسن و حسین کی محبت دل سے نکال دی جائے تو سینے میں ایمان نہیں رہتا۔